अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस फायर एपिसोड नंबर 17। कामनी ने ये 1.5 घंटा अकेले गुजारा था। इस दौरान इस पर बहुत से ख्यालात बारी बारी हमलावर होते रहे। इसने माजी, हाल और फिर मुस्तकबिल का बड़ा संजीदगी और मुकम्मल गैर जामदारी से जायज़ा लिया था और इस नतीजे पर पहुंची थी कि इसके ख़ुदकुशी करने से कारोबार हयात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम जूं का तूं रहेगा। इसकी जगह कोई और कामनी के नाम के साथ ले लेगी। पोसवाल की जगह कोई और पोसवाल आ जाएगा। फिर वो क्या करे? और ज़िंदगी में पहली बार बड़ी ईमानदारी से इसके ज़मीर ने इस सवाल का वही जवाब दिया था जो वो चाहती थी। इसने ज़िंदा रहने और खुदा की वादयतियत करते इस नेमत को जिसका नाम ज़िंदगी था, इंसानों की तरह जीने का फ़ैसला किया। इसने ताहिर के रूप में अपना महफूज मुस्तकबिल पा लिया था। अगर वो दहशतगर्द था तो अब नहीं रहा होगा। ये इसके दिलो दिमाग का मुतफ़क्का फ़ैसला था, क्योंकि कोई दहशतगर्द ऐसे जज्बात नहीं रखता जिनका मुज़ाहिरा इसने किया था, और ना ही वो किसी कामनी अग्रवाल के लिए किसी कैप्टन पोसवाल की जान ले सकता है। इसके दिल ने कहा कि ताहिर हरगिज़ वो नहीं जो दिखाई देता है। इसने ज़रूर कोई सवांग रचा रखा है, वो ज़रूर कोई और है। इसने अब तन मन से ताहिर की होकर ख़ुद को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया था। इसमें इसकी नजात थी। इस फ़ैसले ने इसमें बड़ा एतमाद पैदा कर दिया था, और इस एतमाद का मुज़ाहिर था कि इसकी तरफ से ताहिर को चाय का कप पेश करना। ये चाय इसने फ्लास्क में पहले ही से बना रखी थी, क्योंकि इसे इल्म था कि वो जहाँ 3 घंटे तन्हाई गुजारेगी। कामनी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद फिर तफसील से गुफ्तगू करने का वक्त ना मिल सके। कल इतवार की वजह से छुट्टी होगी। तुम अपने मामूल के मुताबिक यहाँ से निकलना और देहरादून से बाहर मसूरी की तरफ सफ़र करना। देहरादून से मसूरी को जाते हुए इस जगह एक सराय और मंदिर आएगा। इसने जीप की बूंद पर कामनी को वो जगह उंगलियों से लकीरें खींच कर समझाते हुए कहा, मुझे इल्म है, ये माई कालका का मंदिर है। शाबाश, बिल्कुल ठीक। यहाँ पुजारी दशवानात का कमरा मंदिर के पिछली तरफ है, जिस पर इसका नाम लिखा है। तुम्हें इस कमरे के शिमाल की सिमत कुएं के साथ जो टीला बना हुआ है, वहाँ मेरा इंतज़ार करना है। भगवान ने चाहा तो पीर की सुबह हमारी मुलाकात वहीं होगी। तुम रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक वहाँ मेरा इंतज़ार करना। अगर मैं ना पहुँच सका तो मेरी जगह कोई और पहुँच जाएगा, जो तुम्हें वहाँ आकर मेरे हवाले से बात करेगा। भगवान न करे। कामनी ने इसकी आखिरी बात मुंह से निकलते ही इसके मुंह पर हाथ रख दिया। ताहिर ने इसे मज़ीद कुछ हिदायत दी और खामोश हो गया, क्योंकि सामने से अब सलीम की आमद के आसार नुमायाँ हो रहे थे। सलीम इसे पहले से ज़्यादा देखकर मुस्कुराया। वाह उस्ताद, फिर नंबर ले गए ना। इसने ताहिर की तरफ देखकर आँख दबाई। अपनी अपनी किस्मत है प्यारे। ताहिर ने भी अपने लहजे की चगनीदगी बरकरार रखी। क्या मजाल है जो एक लम्हे के लिए भी इसके दिलो दिमाग में 2 घंटे पहले वाले वाक़यात से मुतल्लिक़ कोई तशवीश पैदा हुई हो। इसके ऑफिसरान वाकई सही कहते हैं कि वो पत्थर के असाब रखता है। मुश्ताक अपने टारगेट टाइम से 15 मिनट लेट था। कामनी ने प्रोफेशनल की तरह अच्छी तरह डांटा और तीनों को लेकर बटूरी कैंप आ गई। सुबह हो रही थी जब वो बटूरी पहुँचे। वो बहरहाल इन गिरदों में नंबर दिन रहे थे, क्योंकि कामनी अग्रवाल के तीनों शागिर्दों ने अपने अपने टारगेट हिट कर लिए थे और दुश्मन की नज़र से भी महफूज रहे। आज इतवार था। यहाँ भी वो अपनी फ़ाइनल रिहर्सल से वापस आए थे, इसलिए सो गए थे तो किसी ने इन्हें बेदार किया। आज इतवार था, यूँ भी वो अपनी फ़ाइनल रिहर्सल से वापस आए थे, इसलिए सो गए थे तो किसी ने इन्हें बेदार न किया। फिर कामनी ने इन्हें आकर जगाया। भाई, तुम लोग क्यों मेरी छुट्टी बर्बाद कर रहे हो? मुझे भी अपने काम करने हैं। अच्छा, अपना ब्रेकफास्ट करो और गुड बाय, अब कल मिलेंगे। इसने तीनों की तरफ मुस्कुराहट उछाली और वापस चली गई। सुबह के 11 बज रहे थे जब उन्होंने नाश्ता किया। रात से आसमान बादलों से ढका हुआ था। अभी बारिश नहीं बरसी थी। ताहिर दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि आज बारिश का आगाज़ हो जाए, क्योंकि बारिश इनके लिए इस हालात में अतिया खुदाबंदी से कम नहीं। मुश्ताक थोड़ी देर बाद किसी काम से उठकर बाहर चला गया और वो दोनों भी बज़ाहिर टहलते हुए बाहर आ गए, जहाँ कैंप के मैदानों के मुख्तलिफ़ कोनों में अपनी अपनी बरक़ों के
باہر باغات میں زیر تربیت دہشت گرد خوش گپوں میں مصروف تھے۔ اتوار کا دن یہاں ایسے ہی گزرتا تھا۔ آج رات بالآخر طاہر نے فیصلے کے لہجے میں سلیم سے کہا، اوکے۔ سلیم نے اس سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ دونوں وہاں ایک کونے میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ منصوبے کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ بڑی احتیاط سے دونوں نے اپنے اپنے پلان پر بحث کی، متفقہ نکات تلاش کیے اور فرار کے راستوں کا جائزہ لینے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مشن کی کامیابی کی دعا کی اور نارمل ہو کر بیٹھ رہے، کیونکہ مشتاق ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی سنہ میں کیمپ کے سنیما ہال میں فلم کا اعلان ہو گیا اور وہ دونوں اٹھ کر اس طرف چل دیے۔ بطور خاص اتوار کو اس کا منورنجن کیا جاتا تھا۔ آج بھی پردہ سکرین پر حسب روایت پہلے ایک مخصوص ویڈیو فلم چلائی گئی، جس کے بعد ایک بھارتی فحش فلم دکھائی گئی اور بعد میں پھر ویڈیو فلم کے بعد چھٹی۔ اب وہ لوگ دوپہر کا کھانا کھانے جا رہے تھے۔ شام گئے تک ایسی ہی سرگرمیاں جاری رہیں اور رات حسب معمول وہ اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ شاید بارش ان کے کمروں تک پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی آسمان پر زوردار دھار گونجی اور طوفانی بارشوں کا آغاز ہوا۔ دہرادون کی بارشوں کے متعلق انہوں نے سنا ہی تھا، دیکھنے کا بھی اتفاق پہلی مرتبہ ہوا۔ مشتاق تو تھوڑی دیر بعد گہری نیند میں سو گیا، لیکن وہ دونوں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو پائے تھے۔ اندھیری رات کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ بادل یوں گرج رہے تھے جیسے پنجروں سے نکل کر آزاد ہونے والا کوئی خونی درندہ۔ فروری کے مہینے میں بھی جھاجھوم مینا برس رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیمپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہاں معمول کے مطابق گشت جاری تھا اور ہر شخص اپنی جگہ مستعد اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے طاہر اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھا تھا، جس کے بعد سلیم نے اس کی تقلید کی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی لمحے مشتاق بیدار ہو کر ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ انہیں پہلے اس غدار سے نمٹنا تھا جو اب تک دشمن کا اعلی کار بن کر کتنے ہی ہم وطنوں کے خون سے ہولی کھیل چکا تھا۔ آج اس کا یوم حساب اس دشمن کے گھر میں آ گیا تھا جس نے اسے آستین کا سانپ بنا کر اپنے ہی وطن میں اپنے لوگوں کو ڈھانسنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس کے ناقابل معافی گناہوں کی وجہ سے قدرت کو اس کی موت کو بھی پاک سرزمین پسند نہیں تھی۔ اس کی موت کے لیے وہ جگہ پسند کی تھی جہاں اسے قبر کی مٹی نصیب نہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اپنی گھڑی کا وقت دیوار پر لگی گھڑی سے ملایا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے گرمجوشی سے بغل گیر ہو گئے اور ایک دوسرے کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے الگ ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے جیسے ان کے جسموں میں کوئی نادیدہ قوت سریات کر گئی۔ برق رفتاری سے آگے بڑھ کر طاہر نے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے شراب کے نشے میں دھت مشتاق کو یوں اوکٹپس کی طرح جگڑا اور اس کے لیے اپنے جسم کے کسی انگ کو حرکت دینا ناممکن ہو گیا۔ انہی لمحات میں سلیم نے اپنے دونوں ہاتھ مشتاق کی گردن پر گاڑ دیے۔ مشتاق کی آنکھ پھٹ چکی تھی، وہ نیند سے بیدار ہو چکا تھا، لیکن اس کے لیے حلق سے آواز نکالنا بھی یا اپنے جسم کے کسی حصے کو جنبش دینا ناممکن تھا۔ البتہ اسے ایک سہولت ضرور حاصل تھی، وہ بے بسی سے اپنی موت کا تماشا ضرور آخری لمحات تک دیکھ سکتا تھا، اور یہ لمحات بھی بے حد مختصر تھے۔ بمشکل 2 منٹ بھی وہ مزید جی پایا، جس کے بعد زندگی سے اس کا ناطہ کٹ گیا۔ سلیم کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مشتاق کی گردن پر اس کی انگلیوں کے نشان بڑھ آئے تھے۔ دونوں نے نفرت سے ایک نظر اس مردہ پر ڈالی اور اس کے منہ پر کمر ڈال کر اپنے کمرے سے دروازے تک پہنچ گئے۔ آواز پیدا کیے بغیر پہلے طاہر نے دروازے کی کنڈی اندر سے کھولی اور سامنے کو ریڈ روڈ کو خالی پا کر اللہ کا نام لے کر پہلا قدم باہر رکھ دیا۔ سلیم اندر ہی موجود رہا۔ طاہر نے پلان کے مطابق بلی کی طرح پنجوں پر چلتے ہوئے ریڈ روڈ کے آخری کونے تک ایک چکر لگایا اور مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے تک آ گیا، جس کے بعد
جس کے باہر سلیم موجود تھا۔ سلیم نے اسی ثنا میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ طاہر کی طرف سے سب اچھا کا اشارہ ملنے کے بعد وہ اس کے تعاقب میں بے پاؤں چل پڑا۔ دونوں انتہائی چوکنے تھے۔ ان کی حسیات اتنی بیدار تھی کہ دونوں کو اپنے دل کی دھڑکنوں اور سانسوں کے زیر و بم کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ کورڈر روڈ سے باہر نکل کر وہ اپنے کمروں کی قطار کی پشت پر آ گئے۔ بمشکل 10-12 لمبے لمبے ڈھانگ بھرتے سانپ کی طرح ان سرکنڈوں میں رینگ گئے جس سے وہ گزشتہ 5-6 روز سے روزانہ گزر رہے تھے۔ یہ لمبی جنگلی گھاس دہشت گردوں کی تربیت کے لیے اگائی گئی تھی۔ یہ جگہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ گزشتہ 15 روز سے وہ یہیں تربیت لے رہے تھے۔ دونوں اب سرکنڈوں کے آخری حصے پر پہنچ چکے تھے جس کے بعد ایک چھوٹی سی نہر عبور کر کے انہیں اپنے ٹارگٹ ایریا تک پہنچنا تھا۔ اچانک ہی آسمان پر بجلی زور سے کڑکی اور سارا منظر روشن ہو گیا۔ شاید یہ تائید غیبی تھی کیونکہ بجلی کے کوندے سے جو روشنی ہوئی اس میں دونوں نے سرکنڈوں سے کچھ فاصلے پر بارش میں بھیگتا ایک انسانی حلیہ دیکھ لیا تھا۔ یہ وہ گارڈ تھا جو معمول کی گشت کر رہا تھا۔ دونوں وہیں جم کر بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں پر اوور کوٹ پہن رکھے تھے جو یہاں کے گارڈ رات کو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب بارش میں بھیگ کر ان کا وزن بھی دگنا ہو رہا تھا اور دونوں اس مصیبت سے جلد از جلد نجات کی فکر میں تھے۔ سلیم نے طاہر کی طرف دیکھا جس نے ہاتھ میں کے مخصوص اشارے سے اسے صبر کی تلقین کی اور اپنی واٹر پروف گھڑی پر مزید 3 منٹ کا انتظار کے بعد سلیم کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ جھک کر بے قدموں چلتا ہوا سڑک عبور کر گیا، جس کے بعد انہوں نے ٹریننگ ایریا تک پہنچنا تھا۔ شاید گارڈ اب وہاں سے آگے چلا گیا تھا۔ سلیم نے طے شدہ پروگرام کے مطابق مزید 3 منٹ انتظار کیا اور طاہر کی تقلید میں وہ آگے بڑھ گیا۔ اسے علم تھا کہ طاہر کہاں مل سکتا ہے۔ دونوں کی ملاقات اسی منتخب گیٹ پر کے سامنے ہوئی جس کا انتخاب انہوں نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سلیم کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں گیا اور ایک لوہے کی تار سے بندھا وہ پلاس باہر آ گیا جو اس نے اگلے ہی روز چرایا تھا۔ 2 منٹ کی مزید جدوجہد کے بعد وہ گیٹ کا تالا کھل چکا تھا اور اب دونوں نے اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اندر کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں حساسی نوعیت کے مختلف ڈیوائس اور دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے دن کے اوقات میں بھی یہ لوگ نزدیک جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ دونوں یہاں سے چپے چپے سے آشنا ہو چکے تھے اور اب تیزی سے اس چھوٹے سے کمرے کے سامنے پہنچ گئے تھے جہاں کل ہی آنے والی تازہ کھیپ کے ریموٹ کنٹرول رکھے ہوئے تھے۔ اگلے پونا گھنٹے میں انہوں نے بٹوری کیمپ کے اس تربیتی کیمپ میں قریباً 15 جگہوں پر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے ان کے ریموٹ کنٹرول اپنی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ دونوں نے بطور خاص پٹرول بارود کے دخائز ٹرانسپورٹ ایریا اور انسٹرکٹرز کے ریزیڈینشل ایریا کو اپنی رد میں لے لیا تھا۔ اب تک ان کا منصوبہ گھڑی کی سوئیوں کے عین مطابق طے پا رہا تھا۔ انہوں نے اپنا کام 1 گھنٹے میں مکمل کرنا تھا جس کے بعد دھماکوں کا آغاز ہونے والا تھا۔ تینوں بڑے ٹائم بم جو ان کے آخری 15، 16 اور 17 منٹ کے وقفے سے فٹ کیے گئے تھے پھٹنے میں بامشکل 3-4 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ اس ڈیوٹی کے مین گیٹ کے نزدیک ایک محفوظ مقام پر بیٹھ گئے تھے جہاں سے واحد راستہ باہر کی طرف جاتا تھا۔ دونوں کی دل کی دھڑکنیں اب معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھی، لیکن کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے بھی دونوں میں سے کسی ایک کو خوف چھو کر بھی گزرا ہو۔ طاہر نے آخری لمحات میں اپنی جیب میں رکھے ماؤزر کو فائر پوزیشن میں کر کے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا، جبکہ سلیم تربیت کے مطابق اس سے چند قدم کے فاصلے پر ڈیوٹی کے اندر کھلنے والے دروازے کے بالکل نزدیک اس طرح کھڑا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی وہ آسانی سے ڈیوٹی میں داخل ہو سکے۔ اچانک ہی فضا ایک زوردار دھماکے کی آواز سے لرز اٹھی۔ پہلا دھماکہ اس بروز میں ہوا تھا جو تباہکن بم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ تمام انتظامیہ کو صورتحال کی سمجھ آئے، دوسرا دھماکہ پٹرول ڈمپ کے نزدیک ہوا اور آگ کی لپٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ 1 منٹ کے وقفے سے تیسرا دھماکے نے
تو جیسے اس سارے کیمپ کو اس کے منتظمین سمیت زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔